बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सुहेब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुहेब व्लॉग्स। गाइस, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और बड़ा पॉपुलर हो गया वो टॉपिक, सभी बात कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी करूं, लेकिन मैं थोड़ा हट के करूंगा क्योंकि आप अक्सर हिस्ट्री देख रहे होंगे। मैं बात करूंगा अर्तुगरुल गाजी, जिसे अर्तुगरुल तुर्की में कहते हैं और हमारा अर्तुगरुल लफ्ज़ आता है इस तरह। लेकिन इस पे बात मैं इस तरीके से करूंगा कि आपको मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी बात करूंगा। शॉर्ट में हिस्ट्री बताऊंगा, आपने अक्सर हिस्ट्री देखी होगी, लेकिन जिन पॉइंट्स में मैं बात करूंगा वो भी बड़े ज़रूरी हैं और वो थोड़े हट के हैं, वो शायद पहले आपने इतने ना सुने हो। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं किन टॉकिंग पॉइंट्स पे बात करूँगा, जो आपको एक ज़हन बन जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में हिस्ट्री बताऊँगा इस ड्रामे की, कि अर्तुगरुल गाजी और जो उस्मानिया सल्तनत है, उस्मान जो उसका बेटा था जिसके नाम पे ये सल्तनत बनी, उस पर शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि सुल्तान फातेह कौन था। और उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा ये होगा कि लौज़ान एग्रीमेंट जो तुर्की बना था उस वक्त हुआ था, वो क्या एग्रीमेंट है और वो आजकल यूरोप अमेरिका का दर्द सर क्यों बना हुआ है और वो किस तरह तुर्की को कुव्वत देगा। सेकंड मेरा ये पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट मेरा ये होगा कि ये ड्रामा पाकिस्तान और तुर्की को दिखाना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा, तुर्की ने इसे क्यों बनाया, उसने क्यों ज़रूरी समझा कि वो अपने लोगों को दिखाए, तमाम मुसलमानों को दुनिया में दिखाए, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बात करूँगा। और उसके बाद जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर, जिसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है इस ड्रामे के साथ है, कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉर हो रही है, जिसमें एक बड़ी कामयाबी मुसलमानों को मिली है। और क्योंकि अब मीडिया पे वार होगी, अब ये वार तो होगी नहीं कि जंगें हो, अभी नहीं होगी, लेकिन मीडिया पे अभी भरपूर वार जारी है और इससे अपनी लोगों का ज़हन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग आप किताबें पढ़ते नहीं, मीडिया पे आते हैं, तो इसलिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। उससे अगला पॉइंट मेरा ये है कि इस ड्रामे से किन लोगों को तकलीफ हो रही है। ये भूल जाएं कि ये इस ड्रामे से किसी को तकलीफ नहीं हो रही, नॉर्मल ड्रामा है। पहली बात तो ये नॉर्मल ड्रामा नहीं है। दूसरी बात, ये इससे बड़े तादाद में लोगों को तकलीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग ये चाहते हैं कि ये ड्रामा लोग ना देखें। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़े हटके हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप पूरी देखें और इसे आप उम्मीद है पसंद करेंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में हिस्ट्री बताता हूँ कि अर्तुगरुल गाजी की हिस्ट्री क्या है, उस्मान की हिस्ट्री क्या है। अर्तुगरुल गाजी, ये इसका दौर वो है गोस पाक से कोई 70-80 साल के बाद का दौर है। और मौलाना रूम, ये उनका दौर है जब ये कोनिया में सेटल हुए थे। और इब्न अरबी का दौर है और शम्स तब्रेज़, ये वो दौर है। तो आपको आइडिया हो जाएगा 13वीं सदी है ये, जिसमें ये सारे वाक़यात हुए। तो मैं शुरू करता हूँ कि जब चंगेज़ खान, हलाकू खान, ये मंगोल थे, तातारी थे, मंगोलिया से निकले थे और ये बड़े जानवर किस्म के लोग थे, हैवान किस्म के लोग थे। और इन्होंने इतनी ज़्यादा कत्ल कारत की मुसलमानों की, खासकर कि लाखों के हिसाब से इन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया। और ये छोड़ते नहीं थे बच्चों को, बकरियों को भी नहीं छोड़ते थे अगर उनके रास्ते में आती थी। ये बूढ़ों को, औरतों को नहीं छोड़ते थे। ये ऐसे हैवान लोग थे, अपना खौफ बिठाने के लिए सब कुछ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े इलाकों को इन्होंने फतह किया, जिनमें चाइना भी शामिल है। चाइना देखें कितना बड़ा है, ये भी इन्होंने फतह किया। ईरान और मुसलमान सल्तनत जो बड़ी काफ़ी थी, इनको इन्होंने कमज़ोर कर दिया। बासी सल्तनत उस वक्त अपने आखिरी सांस ले रही थी, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और दुनिया में कोई भी ऐसी सल्तनत मौजूद नहीं थी जो मुसलमानों की जो मजबूत हो। तो ये काफ़ी हद तक अपना खौफ बिठा चुके थे। तो हुआ क्या कि मंगोल आए ख्वारज़न के इलाके में और इन्होंने वहाँ पे कबीलों पे हमला किया, लूट मार की। वहाँ पे एक कबीला था, इकाई कबीला, जिसका सरदार था सुलेमान शाह। ये अर्तुगरुल का बाप था और ये अर्तुगरुल इसका तीसरा बेटा था। और ये भाग निकले वहाँ से क्योंकि तबाही बहुत ज़्यादा मची, इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ।
اور یہ تقریباً 400 سے 500 خاندانوں کو لے کر یہ بھاگے، اور جہاں پہ ان کو جگہ ملی یہ خیمہ زن ہو گئے اور ایک خانہ بدوشوں کی زندگی یہ گزارنے لگے۔ تو سلمان شاہ کچھ عرصے میں اس کی موت آ گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ ارطغرل اس کے بعد اس قبیلے کا سردار بنا، اور یہ کچھ عرصے بعد انہیں ہجرت کرنا پڑی کیونکہ علاقہ جو تھا وہ اس میں گھاس پھوس ختم ہو گئی تھی اور ان کے جانور مر سکتے تھے، تو یہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو یہ 400-500 خاندانوں کو لے کر یہ ہجرت کرنے لگے، لیکن راستے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ان کا آدھا قبیلہ پیچھے رہ گیا، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ قتل و غارت ہوئی منگولوں کے ہاتھوں پھر، اور یہ جو اس کے 2 بھائی تھے وہ انہوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ اپنے چھوٹے بھائی دندار کو لے کر اس نے ہجرت شروع کی، اور کچھ اپنے خاندان اور کچھ خاندانوں کو لے کر یہ ہجرت کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور 2 فوجیں لڑ رہی ہیں، جن میں ایک منگول تھی اور دوسری فوج تھی علاؤ الدین کی جو مسلمان تھا۔ تو علاؤ الدین شکست کھا رہا تھا، اور اس نے دیکھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کون ہے، کون لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو شکست کھا رہے ہیں ان کا ساتھ دو۔ یہ تقریباً 444 نوجوانوں کو لے کر اس نے ان پر حملہ کر دیا تتاریوں پہ، اور کچھ ہی دیر میں تتاری بھاگنے لگے اور انہیں شکست ہو گئی۔ تو علاؤ الدین بڑا اس سے خوش ہوا اور اس نے بڑی تعریف کی ارطغرل کی، اور اسے اپنے پاس بلایا اور اسے تحفے میں پہاڑی علاقے کا ایک خطہ دے دیا، جہاں پہ اس نے کہا کہ تم گورنر ہو، یہاں پہ حکمرانی کرو گے۔ تو یہ جنگ جو ہوئی تھی الکارا کے قریب ہوئی تھی۔ تو ارطغرل وہاں سے چلا گیا، اس نے وہاں پہ پنجے گاڑے، اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کرنے کی کوشش کی مالی طور پہ ہر لحاظ سے۔ تو وہاں پہ ارطغرل نے ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں اس نے ایک چاند کو، بڑے روشن چاند کو دیکھا، اور ایک درخت کو دیکھا جس کی جڑیں پھیل رہی ہیں، اور وہاں پہ اس نے 4 پہاڑ دیکھے، اور اس نے اس کے علاوہ 4 دریا دیکھے، اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب اس نے خواب دیکھا، اور اس نے اپنے شیخ ابن العربی سے وہ خواب شیئر کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ تم اور تمہاری اولاد ایک بڑی حکمرانی کریں گے اور ایک خلافت کو قائم کریں گے، اور انہوں نے ایکسپلین سے اسے بتایا، جس کی وجہ سے اس کا جذبہ اور ایمان کافی زیادہ بڑھ گیا، ہمت بڑھ گئی یہ کام کرنے کی، اور اس نے اللہ کے لیے جہاد کرنے کو ترجیح بنایا اپنا، اور وہ اللہ کے لیے لڑنے لگ گیا۔ اور وہ یہ ایسے کمال کے جنگ جو تھے کہ یہ ایک، جس طرح وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ ایک 10 پہ باری تھا، ان کے پاس سے ایمان تھا۔ یہ اتنے زیادہ شاید پڑھے لکھے نہ ہوں، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، انہیں تجارت کچھ نہیں آتی تھی۔ ایمان کی وجہ سے دیکھیں کہ ایک بندہ جس کی نسل آگے 3 بر اعظموں کی حکومت اس نے کی، ایک بندے کی وجہ سے، یہ ایمان ایسی طاقت ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جو مولانا روم تھے وہ پونیا میں سیٹل ہو چکے تھے۔ تو اس نے وہ خواب دیکھا، اور جس کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھا، اس نے جہاد کیا، کافی ظالموں کو اس نے قتل کیا۔ منگولوں کے لیے یہ ایک بڑا خوفناک خواب بنا رہا، اور اس نے کافی علاقے فتح کیے، بڑے علاقے نہیں تھے، چھوٹے علاقے تھے، اور اس کافی مضبوط ہو چکا تھا یہ۔ تو اس کا جو آخری سب سے چھوٹا بیٹا تھا عثمان، وہ اس کی طرح بہادر تھا، شاید اس سے زیادہ ہی بہادر تھا، اور وہ ذہین تھا، اور ایک اسلام کا پہلو بھی اس کے اندر تھا۔ تو اس کے اندر ایک خلافت کا شوق کافی زیادہ بڑا، اور اس نے خلافت کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ تو وہ اس کے لیے اس نے کافی جدوجہد کی، مشکلات اس کے لیے شروع میں کافی آئیں، اور بازنطینیوں کے خلاف اس نے جنگیں لڑی، منگولوں کے خلاف اس نے جنگیں لڑی۔ تو اس کا جذبہ ایسا تھا خلافت کا، اس نے جو ایم بنایا ہوا تھا کہ وہ فتح پہ فتح حاصل کرتا گیا، اور کافی بڑے بڑے علاقے اس نے فتح کیے، بڑے شہر اس نے فتح کیے، اس میں پونیا بھی شامل تھا، اور آخرکار 3 بر اعظموں پہ اس کی حکومت قائم ہوگی، اور ایک مضبوط حکومت قائم ہوگی جس میں حجاز بھی شامل تھا، اور 40 ممالک شامل تھے، مصر بھی شامل تھا، ایران، اور بڑے کافی زیادہ تعداد میں ممالک شامل تھے، اور ایک بڑی سلطنت، مضبوط سلطنت کی اس نے بنیاد رکھی۔ اس کی نسل میں، ارطغرل کی، عثمان کی نسل، 4تھی 5ویں نسل میں اس تھا سلطان محمد فاتح، جس نے
قسطنطنیہ جو آج استنبول ہے وہ فتح کیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا یہ وہ بہترین سپہ سالار ہوگا اور کیا یہ بہترین فوج ہوگی، اور ان کے لیے جنت کا وعدہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے کہ وہ جنتی ہیں جو اس میں شامل ہوں گے اس جنگ میں۔ تو یہ قسطنطنیہ کا وہ قلعہ جس میں 3 موٹی دیواریں ہیں، وہ ناممکن سمجھا جاتا تھا، صحابہ کرام کے دور سے کوششیں ہو رہی تھی فتح کرنے کی لیکن نہیں ہوا، تو سلطان محمد فاتح جو اس ارطغرل کی اولاد میں سے تھا اس نے فتح کیا۔ تو یہ کافی حد تک نا خلافت کا ماحول یہاں پہ رہا، یہ کافی نیک حکمران تھے تقریباً اینڈ تک کی۔ آخر میں یہاں پہ فحاشی اور برائی اور اختلافات پھیلے جس کی وجہ سے یہ کافی کمزور ہو گئے تھے، اور فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور یہ تباہ ہوئے۔ شروع میں کافی انہیں فتح مل رہی تھی لیکن 3 سالوں کے بعد یہ ایک دم ان کے جو مالی حالات تھے وہ خراب ہو گئے، تو یہ شکست کی طرف جانے لگے۔ تو جب یہ ان کی سلطنت ٹوٹی 40 ممالک اس میں سے نکلے، تو ایک چھوٹا سا ملک ترکی رہ گیا، اور یہ ترکی برائے نام ملک رہ گیا تھا۔ اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا 1923 میں، جولائی 1923 میں۔ یہ معاہدہ اتنا زیادہ اہم اور اتنا ترکوں کے لیے مشکلات بھی تھی اس میں، اور اس میں ایک لائف بھی تھی کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ایک چھوٹا سا ملک دے دیا گیا، اور کافی زیادہ ان پہ پابندیاں لگائی گئیں۔ یہ لوزان معاہدہ تھا، اور اس کی جو شرائط تھی وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا شرائط تھی۔ یہ میرے پوائنٹس زیادہ ضروری ہیں سننے والے، یہ تاریخ میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے۔ تو یہ معاہدہ کیا تھا؟ یہ معاہدہ یہ تھا کہ اس میں ان کی خلافت کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ یورپ خلافت سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ خلافت قائم ہو۔ ایک کمزور سی خلافت بھی قائم ہوگی تو ان کی جو ہے ان کے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے خلافت پہ ہاتھ ڈالا کہ اسلام خلافت قائم نہیں ہوگی، تجارت قائم نہیں ہوگی، اسلامی زندگی جو ہے یہاں پہ قائم نہیں رہتے، اسلامی اقدار قائم نہیں رہیں گی۔ تو خلافت پہ انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ ڈالا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے جانشینوں کو قتل کیا، بہت سارے بھاگ گئے، دربدر کر دیا ان کے بادشاہ کو۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ اس کے بعد جو اثاثے تھے اس پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور اپنے مختلف جو فاتح ممالک تھے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ بہت زیادہ خزانہ تھا، سوچیں کہ 40 ملکوں کا، ایک 3 بڑے اعظموں کا خزانہ، تو انہوں نے سارا لوٹ لیا اور خود انہوں نے وہ لے لیا۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر لبرل ایک ریاست بنا دیا گیا، اور یہاں پہ پہلے کچھ عرصے میں اذان کی بھی اجازت نہیں تھی، سوچیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اسلامی اقدار کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ آلموسٹ ترکی طیب اردگان کے آنے سے پہلے ایک ایسا ملک تھا کہ یورپ سے کوئی کام نہیں تھا، اور ان میں بالکل اسلامی اقدار ختم ہو چکی تھی۔ انہیں صرف اتنا پتہ تھا مسلمان، اور ایک بڑا کمزور اور چھوٹا طبقہ رہ گیا تھا جو اسلام پسند تھا، اور ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تو یہ بڑی سخت پابندیاں تھیں۔ اس کے علاوہ قرآن و شریعت کو انہوں نے بالکل ختم کیا، اسلامی شریعت کو، اسلامی قانون کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، اور اپنے قانون ان پر ترکوں پر تھوپے، اور اس سے بڑا نقصان ہوا ترکی کو، جو ابھی تک ترکی اس کی تلافی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا۔ ایک ان پہ بڑی ہارڈ جو شرط انہوں نے رکھی کہ معدنیات، ترکی میں بڑی تعداد میں معدنیات ہیں اور وہ نہیں نکال سکتے، وہ وہاں سے اس معاہدے کے ختم ہونے تک وہ معدنیات نہیں نکال سکتے۔ وہاں پہ ایک بندرگاہ ہے باسفورس، وہ بندرگاہ اتنی اہم ہے کہ یہ ہماری بندرگاہ ہے بلوچستان میں، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور دیکھیں چائنا اس بندرگاہ کی وجہ سے اتنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یہ بندرگاہ اس سے بھی بڑی ہے، اور کافی زیادہ ممالک کے وہاں سے جہاز گزرتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کا جو کرایہ تھا وہ ترکی نہیں لے سکتا، جس کا ترکی کو بڑا نقصان دیا اور بڑے فائدے سے وہ محروم رہ گئے۔ تو یہ اس معاہدے کے ختم ہونے تک یہ بھی شرط ان پر آئی تھی۔ تو 100 سال کا یہ معاہدہ تھا، 1923 میں یہ معاہدہ ہوا، 2023 میں یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس معاہدے کا یورپ کو بڑا ایک پریشانی بھی ہے، اور انہیں اس کا پرابلم بھی ہے، کیونکہ وہ کسی صورت بھی ترکی کو اپنی دوسری اصل حالت میں ان کی اقتدار کو بحال نہیں کرنا چاہتے، کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر وہ خون ہے جو جوش مارے گا۔ ترکی آزاد ایک ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔
کہ ترکی اس معاہدے سے جب آزاد ہوگا ان کی معیشت مضبوط ہوگی، وہ ایک کھل کے زیادہ کام کر سکیں گے۔ ابھی دیکھیں کہ ان پہ اتنی زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ اردوغان جو انہیں لیڈر ملا ہے وہ کیسے کیسے کمال کے اس نے بیانات دیے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے وہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس نے کشمیر پہ بات کی، اس نے فلسطین پہ بات کی، شام جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو وہ ترکی تیاری کر رہا ہے کہ اپنی جو ساکھ ہے اسے بحال کرنے کی، لیڈرشپ کی۔ تو اس کے خلاف بولنے والے بھی کافی ہوں گے، اس کے خلاف اٹھنے والے بھی کافی ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ان کے اندر وہ جو خون ان کا ہے وہ جوش مارے اور دوبارہ یہ اس طرف آئیں۔ تو یہ جب یہ جنگ ہوئی تھی نا 1923 میں ترکی علیحدہ ہوا تھا، تو کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا سوائے مسلمان جو برصغیر کے تھے اور جو اب زیادہ تر پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں بھی کافی بڑی تعداد میں۔ تو یہ اس وجہ سے مسلمانوں سے جو برصغیر کے مسلمان ہیں، خاص کر پاکستانیوں سے یہ محبت رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں وہاں پہ ہیں۔ علامہ اقبال نے شعر و شاعری کی جس کی بڑی انہیں ہیلپ ملی، وہ آج بھی ترکی تھے، اردوغان کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اسے یاد کرتے ہیں۔ تو ترکی جب آزاد ہوگا تو ترکی اپنا حق مانگے گا کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو یہ شرائط ان پہ رکھی گئی، اس سے آزاد ہوگا تو وہ اپنا حق مانگے گا، اور وہ کیا کیا کرنا چاہے گا یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے جو فرسٹ سٹیپس ہیں ان میں یہ ڈرامہ ہے کہ انہوں نے اپنی نسل کا ذہن بنانے کی کوشش کی۔ تو گائز میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ارطغرل کی تاریخ بتائی، عثمان کی تاریخ بتائی، اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ لوزان معاہدہ کیا ہے، یہ تفصیل سے بتایا۔ لمبا ہو جانا تھا اگر زیادہ چیزیں بتاتا، کافی چیزیں میں نے چھوڑی، تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 ڈسکرپشن نیچے آپ جائیں اور آپ کو لنک مل جائے گا، اس میں آپ سیکنڈ پارٹ دیکھیں، اور امید ہے وہ بھی آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا۔ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ طیب اردوغان نے اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیوں کیا یہ بنانے کا، ویڈیو دکھانے کا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 5th جنریشن وار کیا اور اس کا تعلق کیا ہے اس ڈرامے سے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سے کن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو گائز آپ دوسرا میرا پارٹ اس ویڈیو کا دیکھنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، اور دوسرا پارٹ ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ۔